बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अजीज़ुल्लाह खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म और इंसाफ। अच्छा नाजरीन, हमेशा से ये बातें होती हैं जब से हमारा पाकिस्तान वतन अजीज़ पाकिस्तान बना है। 75 साल हो गए और ये थाने कल्चर पे बातें होती हैं, ये थाना कैसे ठीक होगा, लोगों को कैसे रिलीफ मिलेगा। लेकिन आज तक जितनी भी हुकूमतें आईं, किसी हुकूमत, कोई भी हुकूमत इसमें कामयाब नहीं हुई कि इस थाना कल्चर को, पुलिस मुलाजमीन को कैसे ठीक किया जाए। जब भी कोई साइल थाने पे जाता है वो जलील ख्वार होके आता है। आप चले जाएं, अगर आपकी कोई सिफारिश नहीं है, कोई वडेरा आपके साथ नहीं है, कोई किसी एमपीए एमएनए की सिफारिश नहीं है, तो आप जाके एक रपट भी दर्ज नहीं करा सकते। मुहर्रिर थाना वहाँ बैठा होगा, वो पहले तो आपसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करेगा, और अगर आपने कोई ताल्लुक उससे बना भी लिया तो बगैर पैसों के काम नहीं होगा जी। बड़ी हुकूमतें आईं, शहबाज शरीफ साहब ने भी इसमें बड़ा काम किया कि जी थाना कल्चर चेंज होगा, पुलिस रिफॉर्म्स आएंगी। फिर पीटीआई की गवर्नमेंट से हमें बड़ी उम्मीदें थीं। कहा यह गया कि जी खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस में काफ़ी तब्दीलियां हैं, वो अभी तक हमें वो वहाँ नज़र नहीं आई। फिर यहाँ उन्होंने, पंजाब में उनकी हुकूमत थी, तो उसके बाद उन्होंने ये कोशिश की कि जी यहाँ भी तब्दीली आएगी, और तो कोई तब्दीली नहीं आई। फिर इस्लामाबाद में एक तजर्बा किया गया जी कि जी एएसपीज़ को एसएचओ लगा दिया जाए, शायद फिर तब्दीली आ जाए। तो वहाँ उन्होंने तजर्बाती तौर पे इस्लामाबाद में जो पिछली हुकूमत थी, उन्होंने एएसपीज़ को एसएचओ लगा दिया जी। अब एएसपी साहबान जो हैं, जैसा कि आपके मालूम है कि जी वो आते हैं थ्रू सीएसपी करके, पीएसपी कहलाते हैं, और उसके बाद उनके आते ही, जब वो आते हैं तो ट्रेनिंग करते हैं, उनकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद उन्हें कोई ना कोई सर्कल दे दिया जाता है और वो बतौर एसडीपीओ काम करते हैं। अब एसएचओ और एसडीपीओ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर वो एएसपी जो है उसे एसएचओ लगा दिया जाए, 17 स्केल का एएसपी, तो क्या वो तमाम वो मरात लेने की कोशिश नहीं करेगा जो मरात और जिन हालात में कोई सब इंस्पेक्टर या एक इंस्पेक्टर एसएचओ काम कर रहा होता है। तो इस सिलसिले में हमने एक बनाई है जी रिपोर्ट, वो रिपोर्ट देखें फिर बात करते हैं जी। एसपी एसएचओ बामुकाबला सब इंस्पेक्टर एसएचओ। हर हुकूमत में ये सवाल उठाया गया कि क्योंकि एएसपी साहबान नूरी होते हैं, वो हर किस्म की करप्शन से पाक होते हैं, अगर उन्हें एसएचओ लगा दिया जाए तो थाना कल्चर तब्दील हो जाएगा, थाना से करप्शन खत्म हो जाएगी, थाना पर आवाम से कोई पुलिस मुलाजिम बुरा सलूक नहीं करेगा। फिर मैंने अपने आप से सवाल किया कि क्या एएसपी साहबान अच्छे एसएचओ साबित हो सकते हैं? क्या वो महदूद वसाइल और उस तनख्वाह पर थाना चला लेंगे? तो मुझे जो जवाब मिला वो आपको बता रहा हूँ। एएसपी अफसरान को थाने में तैनात होने से कम उन्हें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि थाने में तैनात अमला को सोने या आराम करने का कितना वक्त मिलता है, ये खाना किस तरह और किस वक्त खाते हैं, और इसके साथ जो अफसरान के रीडर साहबान अफसरान के नाम पर फटीक डालते हैं, एसएचओ या मुहर्रिर किस तरह पूरी करते हैं। और ये भी सीख जाएंगे कि गैर हाजिरी से बचने के लिए वायरलेस वालों की खिदमत किस तरह करनी है। वो ये भी सीख जाएंगे कि साहिब मौसूफ के ऑपरेटर और गनमैनों को खाना कैसे और किस होटल में भेजना है। वो ये भी सीख जाएंगे कि किस तरह मुलजिम या मुदाई पार्टी को मुतमिन करके हाई कोर्ट जाने के लिए या कोई मगविया मुलजिम दूसरे सूबा या शहर से बरामद गिरफ्तार करने के लिए गाड़ी का बंदोबस्त किस तरह करना है। उन्हें ये भी मालूम हो जाएगा कि लाहौर डाक लेकर जाने वाला मुलाजिम अपनी जेब से कितना खर्च करता है। और ये भी सीख जाएंगे कि इलाका मजिस्ट्रेट को मछली, हिरन और हड़ियाल का गोश्त किस तरह तोहफे में पेश करना है। सरकारी गाड़ी के टायर और बैटरी किस तरह तब्दील करवाए जाते हैं, और गाड़ी अगर किसी वजीर की स्क्वाड के लिए गई हो तो मुल्ज़मान को किस तरह अदालत में बर वक्त पेश करना है। वो ये भी सीख जाएंगे कि सियासतदानों को, अफसरान को, मुदई को, मुलजिम को, माताहत को, सहाफ़ियों को, घर वालों को किस तरह खुश और राज़ी रखना है। ये भी सीख जाएंगे कि चालान रिपोर्ट 173 कैसे और कितनी फ़ीस अदा करके सरकारी वकील से पास करवाना है। वो ये भी सीख जाएंगे
कि अफसरान के हुक्म पर 9C का पर्चा देकर माल मुकदमा कहाँ से पूरा करना है। वो ये भी सीख जाएंगे कि अफसरान बाला के हुक्म या फरमाइश पर जाली पुलिस मुकाबले के बाद FIR होने पर किस तरह मुद्दाइयों को लाखों रुपए की अदायगी की जाती है। अपने अफसरान से गालियां खाकर उनके सामने ना बोलने का फ़न और जी हजूरी भी सीख जाएंगे। अगर घर में बीवी बच्चे और वालदैन बीमार हों और छुट्टी ना मिले तो घर वालों को कैसे राज़ी किया जाता है ये भी सीख जाएंगे। अगर ASP साहबान इन हालात में थाना को चला गए जिन हालात में आजकल मताताने आला और अदना चला रहे हैं तो मैं कौम के नजीम सपूतों को सलाम पेश करूँगा। नाजरीन, आपने ये रिपोर्ट देखी, इसमें हमने जो जायज़ा लिया, तकाबली जायज़ा जैसे होता है कि जी अगर ASP लगा दिया जाए और वो क्या काम करेगा, और क्या मौजूदा जो हालात हैं जिसमें ये पुलिस मुलाजमीन, ये सब इंस्पेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, वो काम कर रहा है, ये तमाम वो मुश्किलात थी जो हमने गिनवाई अपनी इस रिपोर्ट में। तो इस सिलसिले में आज हमने जनाब सरदार ज़फ़र खान तरीन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को तकलीफ दी है कि वो इस पे डिस्कस करें, हमें बताएं कि ये सब क्या है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, आप खैरियत से हैं जी? आपके नाज़रीन को जी अल्लाह की रहमत। अच्छा खान साहब, ये जो पिछली हुकूमत थी PTI की, उसमें पुलिस रिफॉर्म्स की बड़ी बातें हुई और उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद में एक तजर्बा किया था कि जी ASPs को SHO लगा दिया जाए, और उन्होंने कोई 2 या 3 SHO लगाए भी थे, स्टेशन हाउस ऑफिसर जो हैं वो ASP लगा दिए, लेकिन वो तजर्बा नाकाम हुआ क्योंकि 1 साल बाद ही वो SP हो गए, 2 साल के बाद, और वहाँ फिर उन्हें ASP नहीं मिले। तो आप क्या समझते हैं सर, ये जो रिपोर्ट है आपने भी सुनी है, क्या ASP एक अच्छा SHO साबित हो सकता है? थैंक यू वेरी मच खान साहब। ऐसा है कि इस्लामाबाद में जो उन्होंने तजर्बा किया तो 1-2 साल के बाद ही दे प्रमोटेड एज SP। इनफैक्ट जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई, मेरा ख्याल है उन लोगों ने दे डिड नॉट यूज देयर ब्रेन इन द राइट डायरेक्शन। द रीजन इज दैट कि जब भी कोई SHO, पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर SHO समझा जाता है कि बेसिकली इसका मतलब तो यही है कि स्टेशन हाउस ऑफिसर जी। तो SHO को एक तो जैसे कि लगाया जाता है, समझा ही जाता है कि फिर शायद पुलिस वाला ही SHO लगता है। हालांकि आई स्टिल रिमेंबर कि वंस आई वाज इन UK, तो माय ब्रदर इज अ कंसल्टेंट सर्जन। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार आप कहाँ पर काम कर रहे हैं? ही टोल्ड मी यार अब मैं फलां हॉस्पिटल के अंदर आजकल ना SHO के तौर पे काम कर रहा हूँ। मैंने कहा यार आपको डॉक्टर बना के भेजा और आप SHO लग गए यहाँ पर। उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि मैं स्टेशन हाउस ऑफिसर हूँ। पहली तो बात यह है कि वो जो SHO का वाला तस्वर है वो हमारे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पुलिस तक ही रह गया। हालांकि ये लफ्ज जो है, हर आदमी जो किसी भी जगह का स्टेशन का हाउस ऑफिसर होगा, वहाँ का इंचार्ज होगा, ही विल बी कॉल्ड एज ए SHO। जहाँ तक सर आपका ये क्वेश्चन है कि क्या ASPs जो हैं, मैं आपको अर्ज करूं सर कि एक तजर्बा होता है और एक जो स्टडी होती है। अगर हम पाकिस्तान के सबसे बड़े अदारे को, सबसे बड़ा अदारा जो हमारा बड़ा डिसिप्लिन अदारा है पाकिस्तान आर्मी का, अगर हम उसको देखें तो उसके अंदर जिस वक्त भी कमीशन अफसर लगाया जाता है तो हमेशा जो है वो सेकंड लेफ्टिनेंट बन के 1 स्टार के साथ वो बाहर आते हैं, फिर वो 2 साल के बाद जाके वो लेफ्टिनेंट बनते हैं, और फिर आफ्टर लैप्सिंग अ कंसीडरेबल टाइम विच इज 5 years, तो 5 साल के बाद जो दे प्रमोटेड एज ए कैप्टन इन द आर्मी। अब यानी चीजें जो सामने आपके सामने आई वो ये आई कि कमीशन अफसर तो वो होते हैं, हमारे सबसे बड़ा डिसिप्लिन जो अदारा है, लेकिन उसके बावजूद वो ये समझते हैं कि कैप्टन के नीचे 250 आदमी नीचे उसके होता है, तो लिहाजा उसको वो कमांड देने से पहले कमीशन अफसर होने के बावजूद उसको जो है ना ये उसको प्रैक्टिस उसको करवाई जाती है। अब हमारे यहाँ सर ASP जिस वक्त लगता है, ASP को साल की ट्रेनिंग के बाद जो है ना, जिस वक्त वो एकेडमी से जो है ना जी वो गुजार के उसके बाद आता है, तो UT ट्रेनिंग जो UT जो है वो ASP होता है। 6 महीने के बाद पता चलता है किसी जगह पर वो SDPO लग गया है, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। अब सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर सर अगर किसी जगह पर लगा हुआ है, अब अगर किसी भी जगह पर आप लाहौर में देख लें, आप रावलपिंडी में देख लें, आप शखूपुरा में देख लें, आप रहीमा खान में देख लें, अब बावलपुर पंजाब के हर तहसील के अंदर देख लें जहाँ पर वो लगा हुआ है, तो उसके नीचे कम से कम 4 से 6 थाने उसके नीचे उसके होते हैं। सादिकाबाद तहसील का मैं खुसूसी तौर पर जिक्र करूंगा कि वहां पर जनाब खुद भी रहे हैं, वहां पर SDPO रहे हैं, तो वहां पर 6 थाने हैं। अब 6 थानों का SDPO एक ऐसे आदमी को लगा दिया है जिसको बिल्कुल टोटली, उसको पहली बात यह है कि उसको
نہ پی پی سی کا پتا ہے، نہ اس کو قانون شہادت کا پتا ہے، نہ اس کو سی آر پی سی کا پتا ہے، نہ شاید اس کو یہ پتا ہو کہ وہ کس سیکشن کے تحت جو ہے وہ ایس ڈی پی او کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ اس کے نیچے 6 تھانے دار وہ لگائے جاتے ہیں جن کا 30 سال کا تجربہ ہوتا ہے، اور وہ بیچارے آ کے اس کو سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو وہ سلوٹ نہ کریں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو ایس ڈی پی او کے طور پہ اس جو انہوں نے تجربہ کیا تھا اس میں 5 سال اس کو ایس ڈی پی او ایس ایچ او کے طور پہ رکھتے۔ وہاں پر ایس ایچ او کی بہت بڑی سیٹ ہے، جو کہ میں نے عرض کیا کہ مائی برادر ڈیڈ ایم بی بی ایس فرام لیسٹر میڈیکل کالج، لیٹلی پروسیڈڈ ٹو یو کے، دیر ہی پاس دی ایف آر سی ایس ایگزام فیلو آف رائل کالج سرجری فرام لنڈن اینڈ فرام ایڈنبرا ایز ویل، بٹ لیٹلی ہی بیکیم ایس ایچ او ایز اے کنسلٹنٹ سرجن اوور دیئر۔ تو یہاں پر ایس ایچ او کی کوئی چھوٹی جاب نہیں ہوتی سر، پورے کے علاقے کا جو ہے نا وہ اسٹیشن آفیسر ہوتا ہے۔ تو وہاں پر کم از کم اس کو 3 سال کے لیے وہاں پر رہے، اس کو پتا چلے کہ واٹ از دا میننگ آف دی ایف آئی آر، ایف آئی آر میں اگر ڈیلے ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، یا اگر وہ پلیس آف اکرنس اور تھانے کا فاصلہ جو ہے تو اس کو پتا چلے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کو یہ پتا چلے کہ کرپشن ہوتی کیسے ہے، اس کو مینیمائز کیسے کیا جائے۔ وہ سوسائٹیاں ہمیشہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں جہاں پر کرپشنیں بڑھ جاتی ہیں، اور ان بیلنس سوسائٹی وہی ہوتی ہے ہمیشہ۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ کسی بھی اے ایس پی کو ڈائریکٹ کسی بھی ایس ڈی پی او کے طور پہ کسی بھی تحصیل کے اندر اس کو نہیں لگانا چاہیے، اس کو کم از کم 3 سال کے لیے ایس ایچ او لگایا جائے، اور 3 سال کے لیے، یہ نہیں اس کو 2 سال کے بعد پروموٹ کر کے اس کو ایس پی اور وہ تجربہ فیل ہو جائے، اس کو 3 سال ایس ڈی پی او لگاتے ہیں، 3 سال کے بعد اس کو پروموٹ کرتے ہیں ایز اے ایس پی، اور ایس پی پروموٹ کرنے کے بعد اس کو ایس ڈی پی او لگاتے اچھا کسی خان تحصیل صاحب، کے اندر۔ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ آپ نے ایک ادارے کا ذکر کیا، آرمی کا ہمارا جو ادارہ ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ سیکنڈ لیفٹیننٹ جب ٹریننگ کر کے آتا ہے تو اسے 1 مہینے کے لیے ان جوانوں کے ساتھ ان کی بیرکس میں رکھا جاتا ہے تاکہ انہیں احساس ہو کہ ان جوانوں کی ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارے اے ایس پی صاحبان ہیں، یہ ان کو تو یہ نوری کہلاتے ہیں اور سونے کا چمچ ان کے منہ میں ہوتا ہے، اور یہ جیسے ہی آتے ہیں ان کو بطور یو ٹی بھی ان کو ایس ڈی پی او شپ دے دی جاتی ہے۔ سر بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ جس وقت یو ٹی کے طور پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت یو ٹی کے طور پہ بھی میں نے کچھ جگہوں پر ایسا دیکھا ہے کہ جہاں پر جو ڈی پی او صاحبان اگر مصروف ہیں تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ جو یو ٹی جو اے ایس پی ہے وہ پتہ لگتا ہے کہ پورے ڈسٹرکٹ کا انچارج یو ٹی جو ہے نا جی وہ بنا بیٹھا ہے، یا اگر اے ایس پی کسی جگہ پر نہیں ہے تو وہاں پر چاہے ڈی ایس پی وہاں پر موجود بھی کیوں نہ ہو 17 گریڈ کا، لیکن یو ٹی اے ایس پی صاحب آ گیا تو ڈی ایس پی کو بھی وہیں پر جانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی خلائی مخلوق ہوں اور آسمانی جو ہے نا وہ چیز ہوں، میں سپیریئر سروسز کا یہ ایگزام پاس کر کے آ گیا ہوں، تو بس میرے سے زیادہ ذہین آدمی شاید اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے چند دن پہلے کی بات ہے، مجھے ایک سیشن جج صاحب نے فون کر کے کہا کہ ترین صاحب آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے، مہربانی کر کے آپ کا آفس بھی ہے لاہور کے اندر، تو میرے بیٹے کو وہاں پر جو ہے نا ان کو ساتھ بٹھا لیں۔ تو میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ ان کو میں بٹھا تو ہوں گا، تو آپ ان کو کوئی ایگزام نہیں دلا دیتے کوئی سول جج کا یا ایڈیشنل سیشن جج کا؟ تو وہ ہنس کے کہنے لگا سر بات تو آپ کی تھی ہے، یعنی میرا مطلب یہ تھا کہ جس کی وکالت نہیں چلتی تو اس کو بہتر ہے سول جج بنا لو یا اس کو ایڈیشنل سیشن جج بنا لو۔ تو اسی طریقے سے ایف ایس سی کے فیل ہوئے بندے یا زندگی میں دوسرے امتحانات میں فیل ہوئے بندے سال کے لیے بیٹھ کے ای ایس پی شپ جو ہے نا اے سی شپ وہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے پورے کنٹری کو ہم نے رول کرا اور ہمارے سے زیادہ ذہین آدمی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا ڈائلیما ہے ہماری یہ جو سوسائٹی کا۔ ایگزام ہے سر، جو مقابلے کا امتحان ہے ہمارا وفاق میں ہوتا ہے، جس سے ہماری جو کریم آتی ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سارے بیروکریٹس بنتے ہیں، تو سر یہ تو ان کے لیے جو ترجیح ہے وہ گریجویٹ ہونا لازمی ہے صرف، اور کہ وہ امتحان کو اتنا ٹف نہیں ہے کہ جو کوئی بندہ نہ کر سکے۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جی امتحان دے کے آنے کے بعد اس بندے سے آپ تجربہ جس کا 20 سال ہے، جو ڈی ایس پی ہے یا انسپیکٹر ہے، اس سے ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے سر؟ صرف آپ نے جو گریجویشن جو آپ نے بی اے کی ہوئی ہے، یہ تو وہی ہے نا اس کا سٹیٹس، بیسیکلی تو ہی از گریجویٹ جی۔ سر میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں گریجویشن اگر صحیح معنی میں کی جائے نا جی، جس وقت ہم نے بی اے کی تھی تو اس وقت تو یہ تھا کہ میں نے کیٹس کو بھی پڑھا، میں نے وہاں پر شیکسپیئر کو بھی میں نے دیکھا، میں نے سر ولیم ورڈزورتھ کو بھی دیکھا، میں نے ان کو بھی پڑھا، میں نے مطلب کافی سارے جو انگریز جو تھے ان کے جو انگلش جو تھے ان کو میں نے پڑھا۔ بی اے کی ایجوکیشن ایک بہت بڑی ایجوکیشن ہوتی ہے، لیکن بات سر یہ ہے کہ بات جو آپ کا کوشچن جو فرما رہے ہیں آپ، وہ سر یہ ہے کہ کیا ایک وہ پڑھا لکھا آدمی چاہے وہ قابل بھی کیوں نہ ہو، کیا وہ قابل آدمی یا وہ آدمی جو اتنا ایکسپیرینسڈ آدمی ہے جس کا 30 ایئرس کا یا 20 یا 25 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے، اس کا پورا سروس کا اور فیلڈ کا،
جس نے ساری زندگی میں انویسٹیگیشنیں کی ہیں, جس نے قتل جو ہے ان کو ڈگ آؤٹ کیا ہے, جنہوں نے ان ارتھ کیا قتلوں کو, جنہوں نے ڈکیٹوں کو پکڑا ہے, جن کو ڈاکوؤں کی سائیکی کا پتہ ہے, جن کو جرائم پیشہ لوگوں کی سائیکی کا پتہ ہے, اس کے مقابلے پہ 1-2 سال کا بندہ, چاہے وہ چاہ کے 12 اطلاع کر کے آ جائے, چاہے وہ جہاں سے بھی آ جائے, لیکن اس کا اور اس کا مقابلہ جو ہے وہ سر ایسے ہی نہیں ہو سکتا کہ جیسے میرے پاس LLB کر کے ایک ٹاپر لڑکا جس وقت میرے دفتر کے اندر آتا ہے, یا وہ لڑکا جو 12 اطلاع کر کے آتا ہے, 12 اطلاع از آلسو بیچلر ڈگری, جس وقت وہ کر کے آتا ہے, یا وہ امریکن بار کر کے آتا ہے جس وقت, یا LLM کر کے وہ میرے پاس آتا ہے, تو اس وقت اس کو جو ہے نا عدالت کے اندر اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا. وہ اگلے 2-3 سال 4 سال 5 سال کے لیے جو ہے وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار سینئرز کرتے کیا ہیں. سر اسی طریقے سے ہے, یہ ایکسپیرینس جو ہوتا ہے اس کا اور اس کا لیول بدل جائے, اس کا الٹرنیٹ کوئی چیز نہیں ہے. اسی وجہ سے جو SDPO ہیں ان کو بالکل جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں, یا اگر آپ لوگوں نے اس خلائی مخلوق کو لگانا بھی ہے تو پھر سب سے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ ڈائریکٹ آپ انسپیکٹر بھی لینے شروع کریں, جن کو 5 سال کے بعد آپ DSP بنائیں, اور DSP جو ہے کچھ 7-8-10 سال کے بعد, جیسے ابھی یہ جو بیاج ابھی یہ کچھ جو لڑکے پروموٹ ہوئے ہیں DSP SPs بن گئے, DSP انسپیکٹر ڈائریکٹ آئے تھے, تو ان کو اس طریقے سے کر کے, تو یہ پولیس کی ریفارم جب تک نہیں کریں گے, پولیس کو جب تک آپ نہیں کریں گے. بیسکلی ایکچولی یہاں یہ بڑی ٹسل چل رہی ہے. اس دفعہ تو IG صاحب پنجاب نے کچھ زیادہ SPs پروموٹ کیے ہیں, میں سے صوبائی افسران میں انہیں کہتا ہوں, لیکن جو وفاق کے افسران آتے ہیں وہ کوٹے سے زیادہ یہاں ہیں. یعنی جو DSP انسپیکٹر سے DSPs پروموٹ اتنے نہیں ہوتے جتنے ASP صاحبان آ جاتے ہیں, اور وہ آ کے وہ سیٹیں جو صوبائی سیٹیں ہیں ان پہ وہ قابض ہیں. تو جب سر یہ یہاں بیٹھیں گے تو پھر نیچے سے پروموشنز نہیں ہوتی, اور جب پروموشنز نہیں ہوتی تو پھر ان ملازمین میں بھی وہ ایک ہوتا ہے, ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے, اور وہ کام پراپر نہیں کر سکتے. سر میں آپ کی بات سے بالکل 100% ایگری کرتا ہوں کہ جب آپ کی پروموشن آپ کی ٹائم کے اوپر نہیں ہوگی, جس وقت پرسن ول بی نیگلیکٹڈ, اور اس کو یہ پتہ لگے گا کہ میرا حق تھا لیکن میرے حق تلفی کی جا رہی ہے, جب اس طرح کی پوزیشن ہوگی تو سرٹنلی پھر آدمی بدل ہو جاتا ہے. پھر بدلی جب ہوتی ہے تو پھر صحیح معنی کے اندر جو ہے وہ اپنے برین کو استعمال نہیں کر سکے گا, اپنی ان کوالٹیز کو استعمال نہیں کرے گا. جب اس طرح کی کوالٹیز ڈپریشن کے اندر جائے گا تو پھر اس کے بعد کرائم فائٹنگ جو ہوتی ہے, پھر وہ اس طریقے سے کرائم فائٹنگ نہیں کر سکے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کے ریفارمز کرنے بڑے ضروری ہیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں, جو ہم اس کے ساتھ, کیونکہ جو بیسیکلی ہم جس طرف جانا چاہ رہے ہیں یہ ساری باتیں کر کے, وہ ہے سر آپ کا جو اس وقت نقطۂ نظر ہے, وہ ہے سر امپلیمنٹیشن آف دی لا, اینڈ دی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہیز ٹو بی کنٹرولڈ لائک اے ترقی یافتہ سوسائٹی جو سی ہوتی ہیں. تو وہاں پر میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے میری آنکھیں بند کر کے مجھے سر 8-10 گھنٹے کے بعد اگر کسی شہر کے اندر کھڑا کر دیا جائے اور مجھے کہا جائے کہ جی بتائیں یہ کون سی جگہ ہوگی, تو میں اگر بے ہنگم ٹریفک دیکھوں گا تو میں کہہ دوں گا کہ سر یہ کوئی ایشیا کا ملک ہو سکتا ہے. اور اگر میں دیکھوں گا کہ ہر آدمی بڑی اچھی ٹریفک کے ساتھ جا رہا ہے, بڑے اس کے اندر سینس آف اس کے اندر ہے, ڈرائیونگ ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ یار یہ کوئی تہذیب یافتہ کنٹری ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ سر بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں سے جب جاتے پاکستانی, تو جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہم کیو میں کھڑے ہوتے ہیں. تو ناظرین یہاں لیتے ہیں ہم ایک بریک, اور خان صاحب جو ہیں ظفر خان ترین ہمارے ساتھ ہیں اور آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جی ASPs بامقابلہ انسپیکٹر یا سب انسپیکٹر SHO کہ کیا تجربہ جو ہے اس کا کوئی نعم البدل ہے, یا جو ینگ ASPs آتے ہیں, ینگ آفیسرز ہوتے ہیں, 2 سال یا 1 سال کی ان کی سروس ہوتی ہے اور انہیں SDPO لگا دیا جاتا ہے, تو کیا یہ لوگ کرائم پہ کنٹرول کر سکیں گے؟ خان صاحب اسی سلسلے میں آپ سے میں پوچھوں گا کہ جی کیا ہمارے ملک میں یا صوبوں میں بڑھتے ہوئے جرائم کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ جی جو کمانڈر ہے بیسیکلی آپ کا ایک سب ڈویژن میں بیٹھا ہوا جس کے 6 تھانے ہیں, تو اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, جو کہ ایک تجربہ کار DSP یا تجربہ کار انسپیکٹر کو پتہ ہے؟ سر ایسا ہے کہ کرائم بڑھنے کی کسی بھی ملک کے اندر وجوہات جو ہیں وہ ASP کا وہاں پر بیٹھا ہونا, یا کسی بھی SHO کا کسی تھانے میں SHO کے طور پہ کام کرنا, کسی انسپیکٹر کا یا SDPO کا کسی بھی جگہ پر ہونا, یہ ایک ون آف دی ریزن تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ ٹوٹل ریزنز جو ہیں وہ یہ نہیں ہے.
کیونکہ کوئی ایک ریزن تو یہ نہیں ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی کمانڈر ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ جو انکیپیبل ہے, وہ اتنا اسکلڈ آدمی نہیں ہے, وہ محنتی نہیں ہے, وہ ایس ایچ او اپنے علاقے کے اندر مطلب اس طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکتا, اور وہ وہاں پر لوگوں کو بتا نہیں سکتا کہ جو ہے نا جی کہ میں نے کیا کرنا ہے. لیکن جو باقی کی جو ریزنز ہیں سر, اس کے اندر جو ہے یہ ایک لیک آف ایجوکیشن جو ہے یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے, اور امپلیمنٹیشن آف جو لا ہے, امپلیمنٹیشن آف لا یعنی کہ کیسز کو اس طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن کرنی, اور اس کے بعد چلان کو عدالت کے اندر اس طریقے سے پہنچانا کہ جہاں پر کیس کو اس طریقے سے مضبوط کر کے بنایا جائے کہ بندہ جس وقت جائے چلان ہو کے تو اس کو یہ پتا ہو کہ دس انویسٹیگیشن ہیز بین کیریڈ آؤٹ بائی دا پروفیشنل پیپل اینڈ نو سارٹ آف برائب ہیز بین ever taken place, I have been given to anybody. تو لہذا کیس جو ہے بڑا اسٹرانگ بنے گا, اور سوسائٹی جو ہے وہ بڑی بیلنس سوسائٹی ہے, بڑے تجربہ کار افیسران کی نگرانی میں یہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے. اور میں آپ سزا سے, کیونکہ ایک چیز جو ہے نا خان صاحب میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا, آپ کے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ کرائم کی جو ویجز ہیں وہ دیٹس پنشمنٹ, یعنی پنشمنٹ از دی اونلی ویجز آف دی کرائم. جو بھی جرم کرے گا اس کی ویج جو ہے اس کی جو ہے وہ صرف اور صرف کرائم ہے. تو یہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریزنز جو ہیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. لیکن اب اگر دیکھا جائے کہ جہاں جہاں پر امپلیمنٹیشن آف لا بھی ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ امپلیمنٹیشن لا بھی ہے, سوسائٹی بھی بڑی بیلنسڈ ہوئی کھڑی ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں پر جرائم جو ہے اس کے باوجود وہاں پر ہیں. لیکن اگر ہم مڈل ایسٹ کی اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے بھاگے ہوئے بندے, یا انڈیا سے بھاگے ہوئے وہ بندے, یا یہاں کے جو بڑے بڑے جو ڈان تھے ان علاقوں کے, وہ دبئی کے اندر جو ہے وہ اپنا سر نیچے کر کے وہاں پر زندگی گزار رہے ہیں, کیونکہ امپلیمنٹیشن آف لا از دیئر, اور بندوں کو یہ پتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا اگر ہم نے کچھ بھی کیا تو ہمیں کسی بھی صورت کے اندر کوئی رعایت نہیں ملے گی, اور ہمیں جو ہے سزا اتنی بری دی جائے گی کہ اس کے بعد نسلیں بھی یاد رکھیں گی. تو یہ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سزا جو ہے وہ بھی بڑی ضروری چیز ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو پروفیشنل اور اسکلڈ پولیس آفیسر جو ہیں وہ بھی بڑے ضروری ہیں. ایجوکیشن کی بات جو آپ نے شروع میں فرمائی تھی اے ایس پیز والی, اس وقت آپ جتنے بھی ایس ایچ او جو نئے لڑکے سب انسپیکٹر آئے ہوئے ہیں ان تمام کی ایجوکیشن آپ دیکھیں تو وہ تمام لڑکے آپ کو ایم اے جی بالکل خان صاحب, اور آپ کو جو ہے اچھا خان صاحب آپ اس میں سوری میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں, بینگ اے پولیس آفیسر جب میں رہا, ایک پولیس آفیسر کی ریپوٹیشن جو ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتی ہے, کتنا تگڑا پولیس افسر ہے, کتنا کرائم فائٹر ہے, یا وہ ایم اے فارغ ہے. تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جی جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہ تو وہاں بہت زیادہ کرمنلز ہیں, اور سندھ پنجاب بارڈر پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہاں جو پولیس آفیسر لگتا ہے, ایس ایچ او لگتا ہے یا ایس ڈی پی او لگتا ہے, اس کی پرسنالٹی نہیں ہے, اگر اس کی کرائم پہ گرپ نہیں ہے اور اس کا ٹیرر نہیں ہے تو سر وہاں واردات رکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ اس کو ایگری کرتے ہیں؟ میں سر بالکل ایگری ہی نہیں کرتا, بلکہ آپ کے ٹائم کو بھی یاد کرتا ہوں کہ جیسے کہ آپ ہمیشہ یہاں پر ایس ایچ او کوٹ سبزل بارڈر ایریا جو تھا, جو بارڈر کو کنٹرول کرتا ہے دونوں بارڈرز کو, سندھ اور پنجاب کے بارڈر کے اوپر, تو وہاں سے کوئی ٹرک والا یا کوئی بندہ جو ہے کوئی کرائم سندھ والا اس طرف کرائم آ کے نہیں کرتا تھا, سندھ والا ادھر کرائم نہیں کرتا تھا, کیونکہ دیکھیں نا بارڈر ایریا کے اوپر ہمیشہ کرائم زیادہ ہوتے ہیں. سندھ کا بندہ یہاں پنجاب میں نہیں آتا تو اس کو پتا ہوتا تھا کہ جی وہاں پر عزیز اللہ خان صاحب وہاں پر جو ہے نا جی وہاں پر ایس ڈی پی او وہاں پر لگے ہوئے ہیں, اور یہاں سے جو ہے نا جی پنجاب والے کو پتا ہوتا, یہ پتا ہوتا ہے کہ میں جرم کر کے سندھ بھاگ جاؤں گا, آگے بارڈر آپ کا کنٹرول آپ نے کیا ہوا ہے. جتنا ایفیشینٹ پولیس افسر ہوگا, آپ جیسا ہوگا, محنتی ہوگا, فرض شناس ہوگا, رشوت نہیں لینے والا ہوگا, اور وہ جناب اس طرح سے ہوگا, تو وہ یقیناً دیکھیں نا آپ نوکری کتنے پولیس افسر ہیں جو اس کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد انہوں نے جو ہے نا جی وہ اینکر بنے ہیں, یا وہ اس کے بعد جو ہے نا جی کہ انہوں نے اپنی وکالت بھی انہوں نے شروع کی, ورنہ تو ان کے پاس پیسہ اتنا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا جی وہ آرام سے زمینیں لے کے اور اپنے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, وہ دبئی اور امریکہ کے اندر اور کینیڈا کے اندر اپنی جدادیں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ تو آپ کی آنیسٹی واز دا بیسٹ پالیسی کہ آج آپ اینکر بھی ہیں اور آپ ایک ایڈوکیٹ بھی ہیں, اور آپ کے بچے ماشاء اللہ وہ بھی ایڈوکیٹ ہیں, اور آپ اپنے یہاں بنا کر رہے ہیں. یہ آپ کی وہی ہے جو آپ کی دعائیں جو ہے اپنے آپ سے. اور مجھے یاد ہے آپ کے بڑے بھائی آصف خان صاحب, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, کمال وہ وکیل تھے اور پھر وہ جج رہے, جسٹس رہے سر, اور ان سیکھا
کچھ مقدمات میں نے ان سے بھی بڑا سیکھا، کیونکہ میں نے لا کیا ہوا تھا، تو بینگ اے لائر سر میں بڑی چیزیں آبزرو کرتا تھا جو مجھے آج کام میرے آ رہی ہیں۔ اچھا خان صاحب، اب آپ نے بات کر لی صادق آباد رحیم یار خان کی، میں ذرا آپ کو لاہور کی طرف جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، ظاہر ہے لاہور میں پریکٹس کرتا ہوں، لاہور کی پولیس افسران کو جانتا ہوں سر، یہاں بڑا برا حال ہے پولیس کا، اور خاص طور پہ انویسٹیگیشن ونگ جو ابھی ہے اور یہاں جو ان کی افسران لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ان کا کنٹرول دیکھ لیں۔ میں ذرا فگرز آپ کو سناتا ہوں خان صاحب، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں کیا صورت حال ہے۔ اب یہ میں 2022 کے آپ کو میں فگرز ٹوٹل، کیونکہ میں پولیس میں رہا، مجھے فگرز کا پتہ ہے کہ کون سے جرائم ہوتے ہیں اور کیسے ان کو علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے۔ سر ٹوٹل یہاں جو جرائم ہو رہے ہیں 3,21,829، سر کائنڈلی آپ نوٹ کریں گے سر اس کو جی، اور اس میں سے جو باقی تو جو ہو گئے گرفتاریاں یا کچھ اور ہوئیں سر، اس میں جو پرابلم ہے وہ کہ عدم پتہ مقدمات، یعنی یہ سر اس میں آتے ہیں 2,70,131 مقدمات درج ہوتے ہیں، اور اس میں سے 33,226 خارج ہو جاتے ہیں سر، اور پھر آگے آ جائیں نامکمل چلان، اور پھر یا نامکمل چلان مکمل چلان ہیں جی، اس میں 1,07,000، اور جو مین الارمنگ خان صاحب اس میں آپ کو بتاتا ہوں 97,346 مقدمات انٹریسڈ ہیں جنہیں عدم پتہ کہا جاتا ہے، اور یہ سارے وہ مقدمات ہیں جو چوری ڈکیتی اور راہزنی کے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ٹوٹل پچھلے سال میں 2,70,000 مقدمات درج ہوتے ہیں، اور اس میں 97,346 جو ہیں وہ عدم پتہ ہیں، اور انہوں نے 33,226 خارج کر دیے سر۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اتنے مقدمات عدم پتہ جانے سے ان کے جو مجرم ہیں، ان کے ملزم ہیں، وہ نہیں پکڑے گئے، تو پھر کرائم نہیں بڑھے گا سر اس سے؟ سر بہت ہی اچھا، بڑا خوبصورت سوال جناب نے فرمایا ہے سر۔ اس میں بات یہ ہے کہ مجھے بڑی حیرانگی ہے، اس بات پہ حیرانگی نہیں ہے کہ یہاں پر 2,70,131 مقدمات جو ہیں وہ ان کا اندراج ہوا ہے۔ حیرانگی کتنے خارج ہو گئے، بے گناہ ضرور لوگ ہوں گے، کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہاں پر جو ہے نا انسان مرتے ہوئے بھی جھوٹ بول کے جاتا ہے، لیکن یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ مرتے ہوئے جھوٹ بول کے جاتا ہے، یہ بالکل جو آنریبل سپریم کورٹ کے یہ الفاظ ہیں، اور 1961 کی ایک اتھارٹی اس کے اندر یہ ہے کہ یہ بندہ مرتے ہوئے بعض اوقات جو ہے نا دوسرے بندوں کو بتانے کے لیے وہ جھوٹ بول جاتا ہے۔ اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ سر یہ ہے کہ 97,346 مقدمات جو ہے عدم پتہ۔ میں پولیس والوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عدم پتہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ ایک پال میں سویڈن کے وزیر اعظم کو جو رات کو فلم دیکھ کے آج سے کوئی تقریباً 20 ایئرز بیک وہ واپس اپنے گھر جا رہا تھا، تو وہ ان کی سیاسی تاریخ، اس میں سیاست کے اندر وہ پہلا مرڈر تھا، لیکن ویسے دیکھا جائے تو وہ کہتے تھے کہ 30 ایئرز کے بعد جو ہے نا پہلا مرڈر ہمارے ملک کے اندر سویڈن کے اندر ہوا، پل میں اس کا نام تھا سر۔ اس کے مرڈر کو تلاش کرتے رہے، ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، اس کے قاتل کو ایک مر گیا تھا اور ایک انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ سر عدم پتہ کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ وہی جو میں نے عرض کیا کہ یہ ان بیلنس سوسائٹیز جو ہوتی ہیں، وہ سوسائٹی جو کرپٹ سوسائٹی ہوتی ہے، وہ سوسائٹی جو اپنے لوگوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتی، وہ لوگ جو اپنے لوگوں کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی نوکریوں کو پکا کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں، وہ لوگ جو صرف اور صرف جو ہے اپنی فیک قسم کی رپورٹوں کے سہارے اپنی ترقیاں چاہتے ہوتے ہیں، وہ لوگ ایسا کام کرتے ہیں کہ عدم پتہ کر دیتے ہیں۔ سر عدم پتہ کوئی چیز نہیں ہوتی، اگر ونس دی FIR از lodged the accused has to be traced سر۔ یہ پولیس کا کام ہے، انویسٹیگیشن کے محکمے کو علیحدہ کیا گیا تھا، پولیس سے ایک واچ اینڈ وارڈ بنایا گیا تھا، اور ایک انویسٹیگیشن کا SP جو ہے ایک ضلع کے اندر SP لگا دیا گیا۔ انویسٹیگیشن کا جو SSP ہے وہ ایک ڈویژن کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، انویسٹیگیشن کا ایڈیشنل IG بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کے باوجود ایڈیشنل IG سے لے کے نیچے تھانے دار تک اور پورا کا پورا سیل جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے لاہور کے اندر ان پرچوں کو عدم پتہ کر کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انٹریسیبل ہے۔ اگر یہ پرچے انٹریسیبل ہیں تو سب سے پہلے یہ تو صرف 1 سال کے ہیں، میں آپ کو صرف 2022 کے بتا رہا ہوں، اور اگر آپ اس سال کے دیکھیں تو سر جو درج ہوئے ہیں ان میں بھی عدم پتہ ہیں سر۔
یعنی اس سال جو رجسٹریشن ہوتی ہے موجودہ سال کی، اس میں سے بھی 7,260 مقدمات، یعنی ٹوٹل مقدمات درج ہوئے ہیں 99,124، اور اس میں سے بھی 7 یا 10,000 عدم پتہ ہیں۔ یعنی اور اگر پیچھے آپ چلے جائیں سر، مجھے اپنے زمانے کی میں بات کرتا ہوں کہ ہمارا جو انٹریس مقدمہ کبھی بھی نہیں جاتا تھا، اور اگر آپ نے مقدمہ عدم پتہ لکھ دیا تو آپ کو شوکاز نوٹس ملتا تھا، اور اس پہ سزا ہوتی تھی کہ ایک چوری یا ڈکیتی کا مقدمہ آپ کس طرح عدم پتہ کر سکتے ہیں۔ عدم پتہ کا مطلب ہے کہ آپ نے اس میں انٹرسٹ ہی نہیں لیا، آپ نے صرف ضمنیاں لکھیں۔ تو یہ رش آف ورک جو ہے، اتنے ملازمین کی کمی، اور اس کے بعد نااہلی نالیکی۔ اور میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات سناؤں خان صاحب، کہ مجھے یہ پتا چلا کہ یہاں جو ضمنیاں ہیں پہلے ہم اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، اب ضمنیاں لکھنے والے یہاں ملازمین جو یعنی وہ پولیس والے بھی نہیں ہیں، غیر متعلقہ لوگ بیٹھ کے ضمنیاں لکھتے ہیں۔ سر میں آپ کے خان صاحب دونوں باتوں سے 100% اتفاق کرتا ہوں، بینگ اے لائر آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان۔ پہلی بات تو سر یہ ہے کہ یہ جو ضمنیاں لکھی جاتی ہیں، یہ میرے لیے بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ میں پچھلے 7-8 سال سے دیکھ رہا ہوں، یعنی جو آئی او ہے، انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے، وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے وہ جاتا تھا موقع کے اوپر، وہاں سے جا کے کرائم سین کو وہ دیکھتا تھا، وہاں پر جا کے نہ بلا مٹی خون آلود اٹھاتا تھا، وہاں سے جا کے نہ بلا وہ نقشہ موقع بناتا تھا، اس کے بعد بنانے کے بعد وہاں پہ 161 کے بیانات لکھتا تھا، ملزمان کو پکڑے گئے تو ان کو کرتا تھا، کرنے کے بعد جو ہے وہ تھانے جاتا تھا اور پھر وہ اپنا لکھتا تھا کہ میں موقع پر پہنچا ہوں، ایس ایچ او صاحب بھی آئے ہیں، ڈی ایس پی صاحب بھی آئے ہیں، مقدمے کی سیورٹی کے حساب سے ہوتا تھا کہ سنگین کتنا ایک مقدمہ ہے۔ لیکن سر یہ حقیقت والی بات ہے، میں قسم کھا سکتا ہوں اس چیز کو کہ اب جو ہے وہ آئی او جو ہے یہاں پورے پنجاب کے اندر یہی پوزیشن ہے۔ تو اگر کوئی اس پروگرام کے ناطے سے اگر کوئی بیٹھے ہوئے اگر کوئی سن رہے ہیں تو وہ کم از کم خدارا اس چیز کو ٹھیک کریں کہ اگر وہ آئی او جس وقت وہ ہمارے پاس آتا ہے، جس وقت ہم ان کو کراس ایگزامن شروع کرتے ہیں، اس بیچارے کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ وہاں پر نقشہ کیسے بنا ہوا ہے، لاش کیسے پڑی ہوئی تھی، شمالن تھی، جنوبن تھی، مٹی خون آلود کتنی دور تھی، اس کے جو خالی کھول تھے، وہ اگر قاتل کھڑا ہوا تھا تو اس کے کھول لیفٹ سائڈ پہ گرے ہیں یا رائٹ سائڈ پہ گرے ہیں، اور وہ کھول کتنی دور گرے ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں سے نابلد ہوتا ہے۔ اور وہ بالکل یا ریٹائرڈ بندے ہیں پولیس کے جو وہاں پر بیٹھے ضمنیاں لکھ رہے ہیں، یا اچھا دیکھیں ایک اور چیز ہو رہی ہے، وہ یہ ہو رہی ہے کہ جہاں پر وہ پہلے تھا کہ وہ آئیو کو جناب والا جو ہے نا جو پیسے دے کے اپنی ضمنیاں ٹھیک کرواتے تھے، اب وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ آئیو کو تو تھوڑے سے پیسے دیے، وہ جو تھانے میں وہ حکا پی رہا ہوتا ہے، بندہ بیٹھا ہوا اور ضمنیاں سامنے لکھ رہا ہوتا ہے، یا سگریٹ چوتھی انگلی میں لگا کے بیٹھا ہوا جناب والا بڑے زور سے کش کھینچ رہا ہوتا ہے، اس بندے کو جا کے بھی پیسے دیے جاتے ہیں کہ جناب جو ہے نا جی آپ کو پیسے دے رہے ہیں، مہربانی کریں تو آپ جناب والا جو ہے نا یہ وہ کہو کہ نا جناب گھبراؤ نہ جناب، میں وہ سر ایک ہے ٹھیک کر جملہ دوں کہ جی وہ ماٹھا چلان آپ کا جو ہے جی وہ تھوڑی سی رعایت ہو جائے گی چلان میں، وہ پیسے ویسے لیتے ہیں سر۔ اچھا سر، اس کی شاید میں ابھی کیونکہ بینگ اے لائر میں عدالتوں میں پیش ہوتا ہوں، آپ بھی تو سر بہت عرصے سے ہو رہے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ جو نااہل لوگ ہیں جو تفتیش اپنی ضمنی خود نہیں لکھتے، جب یہ ہائر کورٹس میں، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں تو سر یہ اپنی لکھی ہوئی ضمنی کیونکہ انہوں نے لکھی نہیں ہوتی، یہ پڑھ نہیں سکتے، اور اس کی وجہ سے میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جی ایس ایس پی انویسٹیگیشن یا ایون ڈی اے جی انویسٹیگیشن لاہور وہاں ان کو ہائی کورٹ بلا لیتی ہے۔ تو کیا ان کو یہ ہمارا مقصد سر کسی پہ کوئی غلط تنقید کرنا نہیں ہے، ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم نے کوئی کسی سے کوئی اس میں وہ لینی ہے، رعایت لینی ہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں سر کہ یہ جو سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان چیزوں کو نوٹ کریں اور ان کو باقاعدہ ٹریننگ دیں، یہ اپنی ضمنیاں خود لکھیں۔ اور سر اگر اپنی ہینڈ رائٹنگ سے ضمنی نہیں لکھی جاتی تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی آپ اس میں لکھتے تھے کہ میں نے فلاں سے لکھوائی، لیکن اب تو وہ سارا ٹرینڈ ہی ختم ہو گیا سر۔ سر دیکھیں، آپ اور میں جو بھی بات کر رہے ہیں آپ کا یہ جو پروگرام ہے یہ ہماری اس پاکستان کی سوسائٹی کو بہتری کی طرف راغب ہونے کے لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہمارا کسی کے اوپر طنز کرنا نہیں ہے، ہم کو طنز کے تیر کسی کے اوپر نہیں چلا رہے۔ اس جو وٹ ایور وی ہیو بین ٹاکنگ ود ایچ ادر فار دی پیپل، یہ جسٹ جو ہے یہ سب سوسائٹی کی بہتری کے لیے ہے۔ نمبر 2 سر، جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ یہ کیا نوجوانوں کی اور پولیس افسران کی کمی ہے، سر یہ یقیناً بات درست ہے۔ اس وقت 55 لاکھ کی آبادی کا جو ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر 6 ایم این اے اور 13 ایم پی ایز ہیں، وہاں پر ٹوٹل پولیس والا جو ہے وہ 2100 ہے۔ 2100 پولیس والا جو ہے وہ تمام لوگوں کی
ان کی پروٹیکشن کے لیے 2100 بندہ نہیں ہونا چاہیے, کم از کم 50,000 بندہ یہاں پر ہونا چاہیے. یہ بات درست ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک ترقی سے گزرتا ہوا ڈیٹوریشن کی طرف چلا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ اور میں جو بات کر رہے ہیں وہ اس ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. اور اگر اس کے اندر جو ہے ایک تو نوجوانوں کی بھرتیاں زیادہ ہونی چاہیے, یہ بھی بڑا ضروری ہے. تو باقی جو ہے اس کے اندر جو ہے جو ضمنیوں کی بات ہے, ضمنی ٹھیک بات ہے کہ پہلے تو یہ بتایا جاتا تھا کہ جی میرے ہاتھ پہ تکلیف تھی تو میرے ہاتھ پہ, کیونکہ قانونی طور پہ خود لکھے گا, میرے ہاتھ میں تکلیف تھی, میں لکھنے کے قابل نہیں تھا, اس وجہ سے فلاں آدمی نے یہ لکھی, اور وہ عدالت میں مانتا تھا. اب تو اس بیچارے کو جو ہے نا جی 2 سوال کرنے کے بعد, اب دیکھیں نا ابھی یہ چند دن پہلے کا ایک کوشچن ہے, سوری کہ انویسٹی اپنا یہ کیس ہے, میں ہائی کورٹ کے اندر پیش ہوا, یہ اسی ٹیوزڈے کی بات ہے سر, 2 تاریخ کی میں پیش ہوا اور یہاں پر بہاولپور ہائی کورٹ کے اندر. تو میں نے وہاں پر جاتے ہی انویسٹیگیشن تو مطلب کیا ہوگی, وہاں پر 311 کا 302 311 یعنی کالا کالی کا قتل کیس تھا. تو جس کے اندر جو ہے جو انسپیکٹر صاحب تھے وہ گئے موقع کے اوپر, انہوں نے FIR یہ دی ہوئی تھی کہ I reached at the place of occurrence and from where I gathered the information and the people have told me کہ accused فلاں فلاں has committed the murder of this روبینہ بی بی. میں نے جاتے ہی بات صرف اتنی سی کی ہائی کورٹ کو, میں نے کہا سر there is no iota of evidence available on the record which connect the accused to the commission of the offense. Even there is no voice checker, no last evidence, last seen evidence, no extrajudicial confession, no judicial confession, no eye witnesses. تو انہوں نے جج صاحب نے پوچھا, جج صاحب کا نام بتانا ٹھیک نہیں ہے, وہ تو سینئر جج, انہوں نے تو یہ پوچھا ہاں جی کیوں کچھ ہے, انہوں نے کہا سر کچھ بھی نہیں ہے سر, ان کے خلاف جو ہے نا انہیں بلا. انہوں نے کہا لیں جی پھر 1 lakh 1 surety to the satisfaction of the trial court, بندے کی ضمانت باہر ہوگی. اینڈ ہی واز دی لاسٹ accused sir in that murder case. وہ مرڈر ہوا ہے, مرڈر کیا سر کسی نے, ظاہری بات ہے اس کو گردن کٹی ہوئی تھی, اس کے باوجود جناب all the accused were released on bail, اور وہ سارے کے سارے. اب یہ کون ہے سر اس کا قصوروار؟ پولیس ہے اس کی قصوروار, پولیس ہے. اس میں کوئی میری سکل تو اپنی جگہ پر ہوگی, سو ہوگی کیا سکل ہوگی, سکل یہی ہوگی کہ پولیس والوں کی شاید غلطی تھی. اب پولیس والے یہی کوشش کر لیتے کہ جی جہاں پر جا کے انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ جی ہمیں لوگوں نے بتایا کہ فلاں نے قتل کیا, تو ان لوگوں کے 2 بندوں کے بیان لکھ لیتے. انہوں نے کہا نہیں, 311 جو لگی ہوئی ہے تو 311 کالا کاری کے اندر ہمیں ڈائریکشن دیا ہے کہ پولیس ہی بنے گی مدعی, تو پولیس والے ہی ہو گئے گواہ. تو لہذا اب جو ہے نا ہم تو قتل کے بعد پہنچے 4 گھنٹے کے بعد, لہذا ہم یہی لکھ دیتے ہیں آگے قتل جانے, قتل کا کام جانے. سر یہ ہے سر ہمارے خان ملک صاحب, کے اندر. اسی آپ کے اسی سے مجھے بھی ایک وہ یاد آ گیا, یہ پچھلے ہفتے میں پیش ہوا جی ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے ایک کیس تھا 420 468 71 کا سر. اب اس میں یہ 4 مہینے پرانا کیس تھا, اور جب میں نے فائل دیکھی اور آنریبل جج صاحب ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے سامنے رکھی گئی سر, تمام ضمنیاں ساتھ لگی ہوئی تھیں, یعنی پہلی ضمنی سے لے کے آخری ضمنی تک, یعنی اوریجنل اور اس کی جو کاپی ہوتی ہے. حالانکہ سر ہوتا یہ ہے کہ جی اوریجنل جو ہے وہ آپ بھیج دیتے ہیں فوری طور پہ SDPO آفس میں وہ رجسٹر کرائم میں درج ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ ضمنی چلی جاتی ہے DPO کے آفس میں یا جو ان کا متعلقہ SP ہے لاہور میں, اور اس کے بعد وہ محافظ خانہ میں جمع ہو جاتی ہے, وہ چینج نہیں ہو سکتی. اب یہاں سر یہ صورت حال ہے لاہور میں نے دیکھا, اور اس کی میں نے پھر نشاندہی کی آنریبل جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں, کہ میں نے کہا سر یہ دیکھیں 4 مہینے پرانا کیس, ساری ضمنیاں لگی ہوئی ہیں, جب مرضی یہ کسی کو بے گناہ کر دیں, اتار لیں ضمنی. تو اس میں جو جج صاحب ہیں انہوں نے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں جوڈیشلی اگر یہ کرے سر کہ ان ملزمان, ان پولیس ملازمین کے خلاف باقاعدہ ایک نوٹ دے اور ان کے سینئرز کو لکھے, تو کہیں کچھ بہتر ہو سکتا ہے سر. اس پہ بھی تھوڑا تبصرہ کریں سر. یہ تو سر سپروائزری پاورز ہیں مجسٹریٹ صاحب کے پاس. ہر مجسٹریٹ جو ہوتا ہے 1 یا 2 تھانوں کا ہمیشہ انچارج ہوتا ہے, جس وقت بھی اس کو ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے ہمیشہ اس کے پاس ریمانڈ کے لیے پیش کیا جاتا ہے. تو یہ تو اس کے پاس مجسٹریٹ صاحب کے پاس جو ہے سپروائزری پاور ہے. مجسٹریٹ اس کو اسی وقت کہتے ہیں جب وہ جو کرمنل سائڈ کے کیسز سنتا ہے, اور وہی سیم آدمی جب سول سنتا ہے تو اس کو سول جج بولتے ہیں نا, ڈوئل پاور. جیسے سیشن جج کے پاس ہے, سیشن جج جب وہ مرڈر کیسز سنتا ہے تو سیشن جج ہوتا ہے, جب وہ سول کیسز سنتا ہے تو وہ ڈسٹرکٹ جج کہلایا جاتا ہے. تو سر اس مجسٹریٹ صاحب کو چاہیے کہ ان کو ہیونگ اے سپروائزری پاور, تو اس کو چاہیے یہ کہ وہ تھانے دار کو جو ہے نا اسی وقت وہ ڈائریکٹ کرتا کہ یہ آپ کس طریقے سے اوریجنل میرے پاس بھیج رہے ہیں.
اور اس کے بعد جس وقت وہ ریکارڈ ضمانت کے لیے یقیناً جو ہے 468 471 420 کا جو کیس جس میں آپ اپیئر ہوئے، تو جس وقت وہ وہاں پر آیا تھا تو پھر کم از کم ایڈیشنل سیشن جج کو ایک علیحدہ نوٹ بنا لینا چاہیے تھا کہ جی دا ریکارڈ ہیز بین پروڈیوسڈ اینڈ دی رائٹلی اٹ ہیز بین پوائنٹڈ آؤٹ بائی دا مسٹر عزیز اللہ خان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کہ جی دی اوریجنل ریونیوز آر اٹیچڈ اینڈ ہیز بین پروڈیوسڈ بفور دی کورٹ ڈسپائٹ آف دا فیکٹ دیٹ دی 4 months has been less but even then جو ہے جی مطلب ہے کہ ریونیوز have not been referred to the لیکن خان صاحب یہاں بالکل سر جوڈیشلی جو ہے یہاں جو بیٹھی ہوئی ہے ڈرے اور سہمے جج صاحبان، میں معذرت سے کہوں گا کہ کہیں میں کنٹیمپٹ میں نہ پھنس جاؤں، لیکن یہ ان میں اتنی میرے خیال میں قوت فیصلہ نہیں ہے ختم ہو گیا سر، اب ملک کے اندر کسی کے خلاف لکھیں اور خاص طور پہ پولیس کے خلاف۔ سر یہ حقیقت والی بات ہے کہ بس وہ آپ یہ اس کو اس طرح سے کیوں ہم نہ دیکھ لیں کہ مطلب جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اتنی دور ججز جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون سا کوئی اپنی گاڑیوں کے اوپر بیٹھ کے یہاں سے جو ہے نا جی جا رہے ہوتے ہیں صدقہ آباد سے یا راجن پور سے، تو اس طرح سے وہ سارے مل جل کے سر اکٹھا چل رہا ہے، ملک کی تباہی و بربادی کی سما پیدا ہوا ہے، لوگ بیچارے جناب اللہ مر رہے ہیں اور لوگ جناب اللہ ان کو انصاف کے متلاشی ہیں، وہ جناب سہمے ہوئے ڈرے ہوئے ہاتھوں سے جس کا بیٹا قتل ہوا ہوتا ہے وہ وکیل کی چوکھٹ کے اوپر جس وقت آ کے وہ روتی ہوئی مائی آتی ہے تو یہ ہمیں پتا ہے کہ وہ بیچاری لوٹی پوٹی ہوئی بھی ساتھ ہوتی ہے، اس کو پولیس والا بھی لوٹ چکے ہوتے ہیں، زمیندار بھی لوٹ چکے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہم لوگ انصاف کے مندروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو بھی انصاف نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی پولیس کی اس بات کو ماننے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ بالکل سر، بالکل خان صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ اب وقت ختم ہو رہا ہے ہم کا، تو انشاءاللہ سر نیکسٹ کسی ٹاپک میں ہم بات کریں گے۔ سر آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے مجھے سر، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین آج کا جو پروگرام تھا وہ یہ تھا جی کہ جیسے میں پہلے بھی کر چکا ہوں انٹرو میں، اور آپ نے وہ ایک رپورٹ بھی دیکھی کہ اے ایس پی ورسز ایس ایچ او، جو انسپیکٹر ایس ایچ او یا سب انسپیکٹر ایس ایچ او، کیا بہتر ہوگا، کیا ہونا چاہیے، اس کا فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن جو بھی حکومت آئے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ کی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو، تو یہ سب حکومتیں جو ہیں یہ اسی عوام کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کو اگر ریلیف نہیں ملتا، ان لوگوں کی عاشق شوئی نہیں ہوتی ناظرین، تو پھر میرے خیال میں حکومتوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ کہا جاتا ہے جی کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ہم نے بڑے شعر سنے جی، جب چلتی ہیں تحریکیں چلتی ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ جو شعراء ہیں، انقلابی شعراء، ان کے کلام گنگناتے ہیں اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی ریاست ماں کے جیسی ہے اور ریاست تو آپ سے پیار کرتی ہے، لیکن ناظرین ہمیں لگتا ہے، ہم پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ ہماری ماں سوتیلی ہے، یہ وہ ماں ہے جو آپ کو پیار نہیں دے پائی 75 سالوں میں۔ تو ان ساری باتوں کا مقصد میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کسی کی ذات پہ تنقید کرنا نہیں ہے، کسی کی ذات پہ طنز کرنا مقصود نہیں ہے ناظرین۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نشاندہی کریں ان واقعات، ان چیزوں پہ، ان جو ہمارے ارد گرد چل رہی ہیں ساری چیزیں، جو ہمارے مسائل ہیں، اس معاشرے کے مسائل ہیں، ہم ان کی نشاندہی کریں تاکہ جو ارباب اختیار ہیں وہ اس بارے میں سوچیں۔ قومی اسمبلی میں جو جا کے تقریریں کرتے ہیں، جہاں ان کے اپنی ذاتی مفادات ہوتے ہیں ناظرین، وہ بل فوری طور پہ پاس ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں جتنی بھی اسمبلیاں آئی ہیں، عوام کی فلاح بہبود کے لیے، عوام کے لیے کتنے بل پاس ہوئے ہیں۔ یہ 1 سال کی موجودہ حکومت بھی دیکھ لیں، اس سے پہلے آپ پی ٹی آئی کی حکومت دیکھ لیں، اس سے قبل جو آپ نون لیگ کی حکومت دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کی حکومت دیکھ لیں، کئی ایسے قوانین ہیں ناظرین جو بنے ہوئے ہیں، ان کے رولز ہی نہیں بن سکے۔ آج تک وہ رولز کے منتظر ہیں، کیونکہ جب قانون بنتا ہے کوئی، وہ بغیر رولز کے آپ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آگے اس پہ آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اور جو قوانین موجود ہیں ان پہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کو امپلیمنٹ کرنا مشکل ہو گیا۔ پوری پی پی سی، ضابطہ فوجداری، یہ سب موجود ہیں، لیکن ان پہ ہم عمل درآمد نہیں کر پا رہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔